चौधरियों की उस पुरशिकवा और कदीम हवेली की ऊंची फसलें आज एक अजीब सी सर्द महरी और हिब्बत का मंजर पेश कर रही थी। उस हवेली का जर्रा जर्रा चौधरी जयान की हकमियत और उसके रोब दबदबे का गवाह था। जयान, जिसकी उम्र बमुश्किल 25 साल थी, लेकिन उसकी माथे की शक्लें, उसकी सर्द और गहरी आंखें और उसका कसरती वजूद उसे 30 से ऊपर का और बेहद खौफनाक बनाता था। हवेली में उसकी इजाज़त के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता था। परिंदा पर मारना तो दूर की बात थी, लेकिन आज उस हाकमियत और खामोशी के पीछे एक और वजह थी, और वो थी हवेली के सबसे बड़े और मोतबर सतून चौधरी रब नवाज यानी दादा जान की गिरती हुई सेहत। पिछले कुछ दिनों से उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद बिस्तरे मर्ग पर लाया गया था, और मौत की आहट ने पूरे ख़ानदान को अजीब से खौफ में मुब्तला कर रखा था। बड़े कमरे में जहाँ दादा जान लेटे थे, ख़ानदान के तमाम अफराद सर झुकाए खड़े थे। ज़यान भी वहीं मौजूद था, एक खामोश चट्टान की तरह, जिसके चेहरे पर कोई जज्बा पड़ना नामुमकिन था। दादा जान ने कांपते हाथों से ज़यान का हाथ थामा। उनकी कमज़ोर लेकिन फैसला को नवाज कमरे की सुनाटे को चीरती हुई उभरी। मेरी सासू को कोई एतबार नहीं है ज़यान। मैं मरने से पहले इस हवेली में तेरी दुल्हन देखना चाहता हूँ। हानिया से तेरा निकाह हो चुका है, अब मज़ीद इंतज़ार कैसा? अब रुखसती होगी। तेरी आंखें बंद होने से पहले मेरी बच्ची को इस घर की इज्जत बना कर लाओ। ये कोई दरख्वास्त नहीं थी, ये दादा जान का आखिरी और हतमी फैसला था, जिसके आगे सरकशी की जुर्रत ज़यान समेत किसी में नहीं थी। ज़यान ने बस एक गहरा सांस लिया और इस बात में सर हिला दिया। उसके चेहरे की सख्ती में रत्ती बराबर कमी नहीं आई, लेकिन उसी हवेली के एक बड़े दूसरे कमरे में खड़ी हानिया के लिए फैसला किसी क़यामत से कम नहीं था। हानिया, जिसकी उम्र अभी बमुश्किल 20 साल थी और जिसकी आंखों में शहर जाकर आला तालीम हासिल करने के हज़ारों ख्वाब सजे थे, अपने कमरे की दरवाजे की ओर से ये सब सुन चुकी थी। उसके कदमों तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। 6 माह पहले उसने ये निकाह महज अपनी तालीम की जिद पूरी करने के लिए एक वक्ती समझौते के तौर पर किया था। हवेली का कानून था कि कोई गैर शादीशुदा लड़की अकेली शहर नहीं जा सकती थी, और ज़यान जैसे ज़िद्दी इंसान की महमियत के बगैर ये नामुमकिन था। हानिया को लगा था कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो इस कागजी रिश्ते से जान छुड़वा लेगी, क्योंकि ज़यान जैसा मगरूर इंसान भला उस जैसी अल्हड़ लड़की में क्या दिलचस्पी ले सकता था। लेकिन दादा जान के इस एक फैसले ने उसके सारे ख्वाब रेजा रेजा कर दिए। वो भागती हुई अपने कमरे में आई और बिस्तर पर गिरकर पूट पूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। तालीम के अधूरे रह जाने का दुख और ज़यान जैसे रूड, बेहिस और ग़सीले इंसान की बीवी बनने का खौफ, ये दोनों एहसासात उसके आसाब को बुरी तरह से कुचल रहे थे। कि ये क्या सीन है भला? अपने आंसू साफ करती वहशत ज़दा अंदाज में खुद से बुड़बुड़ाई, मैं नहीं करने वाली कोई रुखसती। इतना रूड और बदतमीज़ है वो बंदा, उसके साथ मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। और मुझे तो अभी पढ़ना है, ढेर सारा पढ़ना है। ये निकाह तो सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए था ना। उसकी ज़हनी हालत इस वक्त एक ऐसे परिंदे जैसी थी जिसे उड़ान बढ़ने से पहले ही सोने के पिंजरे में कैद किया जा रहा हो। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और उसकी वालदा ज़ैनब अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। बेटी को रोता देखकर वो जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन उनके अंदाज में हमदर्दी से ज़्यादा खौफ था। कि क्या पागलपन है हानिया? ज़ैनब बेगम ने दरवाज़ा बंद करते दबी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा कि बड़े खान का हुक्म है, आगा जान का हुक्म है, और तुमने उनकी हालत देखी है। हानिया तड़प कर उठी। उसकी आंखों में बगावत थी। इनकार समझे मेरी तरफ से अम्मा। अब जानती है मैंने ये निकाह क्यों किया था। मुझे नहीं रहना इस मगरूर इंसान के साथ। ज़ैनब बेगम ने घबरा कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा के लिए चुप कर जा लड़की, तेरी आवाज़ मर्दान खाने तक चढ़ गई तो क़यामत आ जाएगी। सबका यही फैसला है, और अब तुझे भी ये चुप करके तैयार होना पड़ेगा, वरना याद रखना ज़यान के गुस्से से तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। माँ के मुंह से ज़यान का नाम सुनकर हानिया के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई, लेकिन उसकी जिद और जुनून इस कदर शदीद था कि वो माँ के जाने के बाद भी सुकून से ना बैठ सकी। उसने फैसला किया कि वो खुद इस मसले को हल करेगी। वो जानती थी कि ज़यान अगर चाहे तो दादा जान को मना सकता है, वो अपनी अना और हाकमियत के जोर पर रुखसती को रुकवा सकता है। यही सोचकर हानिया ने दुपट्टा सर पर अच्छे से लिया और मर्दान खाने से मुल्हका ज़यान के खास कमरे की तरफ चल दी। हवेली के उस हिस्से में औरतों का आना जाना कम ही होता था, लेकिन उस वक्त
ہانیہ کے سر پر پڑھائی کی ضد سوار تھی۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا۔ اندر کا ماحول حد سے زیادہ سرد تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ذیان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے اور آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھی۔ دروازے کی آواز پر اس نے اپنی تیز کاٹدار نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ہانیہ کو وہاں دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گیا، لیکن وہ خاموش رہا، جیسے اسے بولنے کی زحمت دینے کے بجائے اس کے بولنے کا انتظار کر رہا ہو۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس نے خود کو مضبوط کیا۔ ذیان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی گہری سیاہ آنکھیں ہانیہ کے چہرے پر گاڑ دی۔ عورتوں کی اس حصے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ جو کہنا ہے جلدی کہو اور نکلو یہاں سے۔ اس کا لہجہ اتنا روڈ اور پاٹدار تھا کہ ہانیہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن پھر اس نے ہمت مجتمع کی اور بولی کہ جو رخصتی کا فیصلہ ہوا ہے نا، آپ اسے روک دیں۔ آپ دادا جان سے کہتے کہ آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو تو ویسے بھی مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نا۔ ہمارا نکاح تو صرف میری پڑھائی کے لیے ہوا تھا نا۔ میں یہ رخصتی اب نہیں مانتی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ذیان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قدموں کی چاپ ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے لگی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا لمبا چوڑا وجود ہانیہ کے چھوٹے سے سراپے پر ایک سایہ سا ڈال رہا تھا۔ تمہاری پڑھائی کے لیے؟ ذیان کی آواز میں خطرناک قسم کا طنز تھا۔ اسے ہانیہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ چوہدری ذیان نے اپنا نکاح صرف اس لیے کیا کہ ایک ضدی اور بیوقوف لڑکی کو شہر جا کر کتابیں پڑھنے کا شوق چڑھ گیا تھا؟ تم اپنی اوقات بھول گئی ہو ہانیہ۔ چودھریوں کا نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا ہے جسے جب دل چاہا کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑ دیا جائے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر آپ نے تب کیوں نہیں بتایا کہ آپ اس رشتے کو مانتے ہیں؟ اب تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے تھے۔ ہر وقت غصہ، ہر وقت روب۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ۔ میں مر جاؤں گی لیکن دلہن نہیں بنوں گی۔ انکار کر دیں آپ، ورنہ میں خود سب کے سامنے کہہ دوں گی کہ میں یہ رخصتی نہیں چاہتی۔ ذہن کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا۔ اسے اچانک ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کا بازو اس قدر مضبوطی سے تھاما کہ ہانیہ کے منہ سے درد کی ایک مدھم سی چیخ نکل گئی۔ اس نے ہانیہ کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ ذیان کی گرم سانسیں ہانیہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اگر تم نے اپنی زبان سے دادا جان کے سامنے یا کسی اور کے سامنے ایک لفظ نکالا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم میری منقوہ ہو، میری عزت ہو، اور میری عزت میرے گھر میں ہی رہے گی۔ یہ رخصتی کل ہی ہوگی۔ جاؤ اور جا کر چپ چاپ کل کی تیاری کرو، ورنہ مجھے اپنا حکم بنوانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ ہانیہ درد اور خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ذیان کے ہاتھ پر گرے۔ چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ ایک ظالم اور بے حس انسان ہیں۔ ذیان نے اس کی آنکھوں میں موجود بغاوت اور خوف کے اس امتزاج کو دیکھا۔ اس کی گرفت بازو پر ہلکی ہوئی، لیکن اسے چھوڑا نہیں۔ ظالم تو میں ہوں ہانیہ، اور اب اس ظالم کے ساتھ جینے کی عادت ڈالو، کیونکہ اب شہر کی یونیورسٹی کے بجائے تمہارا ٹھکانہ میرا کمرہ ہوگا۔ اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا غصہ مزید بے قابو ہو جائے۔ اس نے ہانیہ کا بازو چھوڑ دیا اور پیٹ پھیر لی۔ ہانیہ روتی ہی رہی، اپنے خوابوں کو ٹوٹتا محسوس کرتی ہوئی وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس حویلی کی دیواریں اور ذیان کی حاکمیت سے اس کے فرار ممکن نہیں ہے۔ وہ کمرے میں آ کر پھر سے رونے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد خاندان کی عورتیں اور کزنز نے کمرے پر دہاوا بول دیا۔ حویلی میں ہلہ گلہ ہونے لگا۔ دادا کی خواہش کا احترام کرتے کسی نے ہانیہ کی اداسی پر توجہ ہی نہیں دی۔ اسے نئے کپڑے، ڈھیروں جویلری اور میک اپ کا بہت سامان ملا۔ کزن نے پھر چھیڑنا شروع کر دیا، ارے واہ ہانیہ، ذیان بھائی تو بڑے چھپے رستم نکلے، دیکھو تمہارے لیے کتنے قیمتی سامان خود پسند کر کے بھیجے ہیں۔ لڑکیوں کی ان باتیں، ماحول کی گہما گہمی اور اس بے پناہ پروٹوکول نے ہانیہ کے دماغ پر ایک عجیب سا اثر کیا۔ وہ وقتی طور پر اپنی تلخی اور ذیان کا روڈ پن بھولنے لگی۔ جب وہ تیار ہوئی اور سب اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے تو اس کے اندر چھپی ایک عام سی لڑکی جاگ اٹھی جو اپنی تعریف پر خوش ہوتی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھتی اور مسکراتی۔ کل رات کی دھمکی اور ذیان کا غصہ جیسے کہ پیچھے رہ گیا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید سب کچھ اتنا بھی برا نہیں، کم از کم سویری کی سب سے طاقتور
عورت بننے جا رہی تھی۔ چودھریوں کی اس پرشکوہ حویلی کی بنیادیں جتنی گہری اور مضبوط تھی، وہاں کے رسم و رواج اور روایات بھی اتنی آہینی اور ناقابل تسخیر تھی۔ یہ حویلی محض اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ریاست تھی جہاں قانون صرف چودھریوں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوتے تھے۔ اس ریاست کا سب سے بڑا ستون اور حتمی فیصلہ ساس چودھری رب نواز تھا، جسے پورا علاقہ دادا جان یا بڑے خان کے نام سے جانتا تھا۔ ان کی ایک کھنکار پر حویلی کے در و دیوار لرز اٹھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی ڈھلتی عمر نے حویلی کی ایک باغ ڈور ایک ایسے نوجوان کے ہاتھوں میں دے دی جس کی روگوں میں چودھریوں کا غرور اور رونت اور غصہ اپنے عروج پر تھا۔ وہ نوجوان چودھری زیان تھا، زیان جو بڑے خان کے بڑے اور مرحوم بیٹے چودھری شاہ نواز کے اکلوتا وارث تھا۔ زیان نے ہوش سنبھالتے اپنے باپ کا سایہ سڑتے اٹھتا دیکھا، جس نے اسے وقت سے پہلے ایک سخت گیر، بے رحم اور سرد مزاج انسان بنا دیا۔ 25 سال کی عمر میں وہ اس حویلی کا، زمینوں کا اور پورے خاندان کا بلا شرکت غیر حاکم بن چکا تھا۔ اس کا قد کاٹ، کسرتی جسم، چوڑی پیشانی جس پر ہر وقت ایک بل تنا رہتا تھا، اس کی گہری سیاہ آنکھیں جس میں جھانکنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، اسے اپنے ہم عمروں سے کہیں زیادہ پروقار اور خوفناک بناتے تھے۔ زان کی حاکمیت کا یہ عالم تھا کہ مردان خانے سے لے کر حویلی کے اندرونی حصے تک اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مزاج اتنا غصیلا اور ضدی تھا کہ اگر وہ دن کو رات کہتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ سورج کی طرف انگلی اٹھا سکے۔ حویلی کے ملازمین تو دور، خود اس کے اپنے چچا اور ہانیہ کے والد چودھری گل نواز بھی اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات کرنے سے کتراتے تھے۔ چودھری گل نواز ایک درویش صفت اور خاموش طبع انسان تھے، جو حویلی کے معاملات سے زیادہ اپنی زمینوں اور گوشہ نشینی تک محدود رہتے تھے۔ اسی لیے ان کی بیٹی ہانیہ حویلی کے گھٹن زدہ ماحول میں ایک باغی پرندے کی طرح پروان چڑھی تھی۔ ہانیہ، جس کی عمر ابھی بمشکل 20 سال تھی، حویلی کی تاریخ اور روایتی ماحول میں ایک روشن کرن کی طرح تھی۔ وہ بے حد خوبصورت، الہڑ اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، جس کی آنکھوں میں روایات کی زنجیروں سے آزاد ہو کر آسمان پہ اڑنے کے خواب سجے تھے۔ جہاں حویلی کی دوسری لڑکیاں زیورات اور کپڑوں میں اپنی دنیا تلاش کرتی تھی، وہی ہانیہ کی دنیا اس کی کتابیں تھی۔ اسے پڑھائی کا، شہر جا کر یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کا ایک ایسا پاگل پن حد تک جنون تھا جو اس حویلی کی دیواروں سے بغاوت کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی کا قانون ایک بیٹی کے لیے کتنا سخت ہے۔ یہاں لڑکیوں کی تعلیم صرف اتنی ہی ضروری سمجھی جاتی ہے جتنا وہ خط لکھ اور پڑھ سکے، لیکن ہانیہ کا خواب اس حویلی کی دہلیز پار کر کے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں قدم رکھنا تھا۔ اس کا یہ خواب اس دن ایک طوفان بن کر حویلی میں ٹکرایا جب اس کا یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر آیا۔ وہ دن اس حویلی کا تاریخ کا سب سے ہنگامہ خیز دن تھا۔ دادا جان نے اس خط کو دیکھتے صاف انکار کر دیا اور ہانیہ کے والد کو سختی سے تنبیہ کی کہ چودھریوں کی عزت ہے کے لیے شہر جا کر ہاسٹلز میں دھکے نہیں کھاتے۔ ہانیہ نے اس فیصلے کی خلاف وہ بغاوت کی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ کئی دن تک اپنے کمرے میں بند رہی۔ اس کی ضد اور آنسوؤں نے حویلی کے بزرگوں کو ایک درمیانی راستہ نکالنے پر مجبور کیا، اور وہ درمیانی راستہ ایک ایسی شرط تھی جس نے ہانیہ کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ دادا جان کا فیصلہ تھا کہ حویلی کی کوئی غیر شادی شدہ لڑکی اکیلی شہر نہیں جا سکتی۔ اگر ہانیہ کو پڑھنا ہے تو اس کے سر پر کسی ایسے محرم کا سایہ ہونا چاہیے جس کے نام کے خوف سے کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اور اس حویلی میں چودھری زیان سے زیادہ خوفناک اور روبدار کون تھا؟ جب یہ فیصلہ مردان خانے میں سنایا گیا تو زیان وہاں موجود تھا۔ اس نے خاموشی سے دادا جان کی بات سنی۔ اس کی سرد آنکھوں میں کوئی رد عمل نہیں تھا، جیسے ہانیہ کی زندگی کا فیصلہ اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہو۔ اس نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا، بلکہ اپنے مخصوص اکھڑ انداز میں صرف اتنا کہا، اگر بڑے خان کا یہ فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن میرے نکاح میں آنے کے بعد وہ میری مرضی کے تابع ہوگی۔ 6 ماہ قبل اسی حویلی کے بڑے ہال میں ان دونوں کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ وہ منظر ہانیہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں آنسو اور دل میں بغاوت لیے بیٹھی تھی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے اجازت مانگی تو اس کے کانپتے ہونٹوں سے بامشکل قبول ہے نکلا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی نظریں اپنے سامنے بیٹھے زیان پر تھی، جو انتہائی سرد مہری اور تمکنت کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ زیان کی آنکھوں کی وہ چبھن ہانیہ کو آج بھی یاد تھی۔
اسے لگتا تھا کہ یہ نکاح ایک زبردستی کا سودا ہے، ایک ایسا کاغذی رشتہ جو صرف اسے شہر جانے کی اجازت دلوانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ ہانی کی یہ سب سے بڑی خام خیالی تھی کہ چودھری زین جیسا مغرور انسان، جس کے ایک اشارے پر حویلی کی ہر چیز حرکت میں آ جاتی تھی، اس جیسی ایک ضدی لڑکی کے ساتھ محض ایک سمجھوتے کے تحت بندہ رہ سکتا تھا۔ ہانیہ کو لگتا تھا کہ جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو اس کاغذی رشتے کو پھاڑ کر پھینک دے گی اور زین بھی اسے آسانی سے آزاد کر دے گا، کیونکہ ان 6 مہینوں میں زین نے کبھی اس پر اپنا حق جتانے یا اس سے بات کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی جاتی تو زین کے خاص کارڈ اس کے ساتھ ہوتے، اس کی ہر حرکت پر زین کی کڑی نظر ہوتی، لیکن وہ خود کبھی اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ ہانیہ اب زین کی بے حسی اور اس رشتے سے لا تعلقی سمجھتی رہی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ چودھری زین جس چیز پر اپنا نام لکھ دیتا ہے اسے پھر کسی اور کی نظر سے چھپانے کا جنون رکھتا ہے۔ زین کی خاموشی بے حسی نہیں بلکہ ایک ایسی حاکمیت تھی جو وقت آنے پر ہانیہ کو یہ بتانے والی تھی کہ اب وہ صرف چودھری زین کی منقوہ ہے، اس کی عزت اور اس کی ملکیت۔ ہانیہ کا بچپنا، اس کی معصومیت، اس کی یہ سوچ کہ وہ اپنی مرضی سے اس رشتے کو ختم کر دے گی، اس وقت چکنا چور ہو گئی جب دادا جان کو ہارٹ اٹیک آیا۔ انہوں نے فوراً رخصتی کا حکم سنا دیا۔ ہانیہ جو اس رشتے کو وقتی سمجھ رہی تھی، اچانک خود کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا ہوا محسوس کرنے لگی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری بغاوت زین کی اس ایک دھمکی کے آگے دم توڑ گئی جو اس نے رخصتی سے ایک رات پہلے ہانیہ کو اس کے بازو کو دبوچ کر دی تھی۔ زین نے اسے واضح کر دیا تھا کہ اس کی عزت ہے اور چودھریوں کی عزت گھروں میں ہی رہتی ہے۔ ہانیہ کی نفسیات بری طرح الجھ چکی تھی۔ ایک طرف اس کا ٹوٹتا ہوا خواب تھا اور دوسری طرف زین نامی وہ مضبوط اور غسیلہ حصار تھا جس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ زین آخر چاہتا کیا ہے؟ کیا وہ اسے صرف اس لیے قید کر رہا ہے کہ وہ اس کی منقوہ ہے، یا اس سرد اور روڈ انسان کے سینے میں بھی کوئی دل دھڑکتا ہے؟ لیکن ہانیہ کے پاس ان سوالوں کے جواب کا سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا، کیونکہ حویلی میں مہندی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی اور ہانیہ جو کہ اندر سے خوف زدہ اور ٹوٹی ہوئی تھی، باہر سے خوش باش دلہن کا روپ دھارنے پر مجبور تھی۔ اس کی کزنس اور حویلی کی عورتیں اس کی خوبصورتی اور اس کے نصیب پر رشک کر رہی تھی کہ وہ چودھری زین کی دلہن ہے، لیکن ہانیہ کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے شیر کی کچھاڑ میں قدم رکھنے جا رہی تھی جہاں اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی خواب باقی نہیں رہے گا۔ اس کا تعلیم کا جنون، اس کی آزادی کی خواہش، سب کچھ جان کے اس حاکمیت کی بھینٹ چڑھنے والا تھا جس کا سایہ اب اس کی پوری زندگی پر پڑنے والا تھا۔ حویلی کا اندرونی حال آج روشنیوں اور کہکوں سے رنگوں کا سیلاب بنا ہوا تھا۔ عورتوں کے اس مخصوص حصے میں آج کسی مرد کا گزر نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ لڑکیاں اور عورتیں اپنی تمام تر روایتی پابندیوں کو بھول کر مہندی کی اس تقریب میں مگن تھی۔ بیچ ہال میں رکھی بڑی سی ڈھولک اور 2 کزنس مسلسل تھاپ دے رہی تھی، اور ان کے ساتھ گائے جانے والے روایتی گیتوں نے ہال میں ایک عجیب سا سحر تاری کر رکھا تھا۔ ہانیہ جس کا دل کسی کچھ گھنٹے پہلے تک خوف، بغاوت اور اپنے ٹوٹے خوابوں کے ماتم کی اماگاہ بنا ہوا تھا، اب اس حویلی کے طلسم میں مکمل طور پر وہ کھو چکی تھی۔ انسان کی نفسیات بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ جب مسلسل ذہنی دباؤ اور اذیت کا شکار ہوتا ہے تو دماغ خود کو بچانے کے لیے کسی بھی وقتی خوشی سیراب کو حقیقت مان لیتا ہے۔ ہانی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ زرد رنگ کے بھاری کام والے لہنگے میں ملبوس، ماتھے پر سجا جھومر اور کلائیوں میں کھنکتی کانچ کی چوڑیاں پہنے، وہ اس وقت حویلی کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ لڑکیوں کی مسلسل تعریفیں، اسے ملنے والے بے پناہ پروٹوکول اور اس ہلے گلے نے اس کے اندر کی اس ڈرے ہوئے پرندے کو کچھ پل کے لیے سلا دیا تھا جو زیان کے نام سے ہی پھڑ پھڑانے لگتا تھا۔ وہ بول چکی تھی کہ وہ کس کی منقوہ ہے اور کل اسے کس حاکم کے کٹہرے میں پیش ہونا ہے۔ اس کے اندر کی الہڑ 20 سالہ لڑکی نے بغاوت کا ایک نیا مگر معصوم راستہ چن لیا۔ جب ڈھولک کی تھاپ تیز ہوئی اور کزنس نے ڈانس کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دینا شروع کیے تو ہانیہ مسلسل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی حرکت پر ہال میں ایک لمحے کے لیے حیرت پھیلی، کیونکہ چودھریوں کی دلہن یوں سب کے سامنے نہیں ناچتی تھی۔ میں کروں گی ڈانس۔ ہانی کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک اور بے فکری تھی۔ اس اپنا باہری دوپٹہ
ایک طرف کیا اور مسکراتے ہوئے ڈھولک بجانے والوں کی طرف دیکھا. ڈھولک ذرا اور تیز بجاؤ، آج میری مہندی ہے. اس کے انداز پر لڑکیوں نے تالیاں بجا کر شور مچایا اور ڈھولک کی تھاپ اچانک بدل گئی. ہانیہ نے اپنے لہنگے کو ہلکا سا اوپر اٹھایا، پھر اس کے قدموں نے وہ رقص شروع کیا جس نے دیکھنے والوں کی سانسیں روک دی. وہ روایتی مگر بے حد دل فریب ڈانس کر رہی تھی. اس کے ہر ٹھمکے، اس کے گھومنے پر لہنگے کی گھیر کے پھیلنے اور اس کے چہرے پر موجود اس بے ساختہ ہنسی نے اسے واقعی ایک اپسرا بنا دیا تھا. وہ ڈانس نہیں کر رہی تھی، وہ دراصل اپنے اندر کی اس گھٹن، اس ذہنی اذیت اور اس خوف کو نکال رہی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اس پر مسلط تھا. وہ خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی، بالکل آزاد. لیکن اس آزادی کی قیمت اسے کیا چکانے پڑنے والی تھی، اس کا اسے رتی برابر اندازہ نہیں تھا. اسی ہجوم میں کھڑی اس کی ایک کزن سلا حسد اور جلن کی آنکھ میں بری طرح جلس رہی تھی. سلا کی نظریں ہانیہ کے خوبصورت وجود اور اس کے چہرے کی چمک کو ایک زہریلی ناگن کی طرح ڈس رہی تھی. وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس الہڑ اور ضدی ہانیہ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو سردار زیان چودھری جیسا طاقتور اور روبدار انسان اس کے حصے میں آ گیا. زیان نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ سلا کا حسد اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گیا جب ہانیہ نے گھومتے ہوئے دلکش پوز بنایا اور سب لڑکیاں اس پر صدقے وارے جانے لگی. سلا سے یہ برداشت نہ ہوا، اس کے اندر کی شیطانیت جاگ اٹھی. اس نے خاموشی سے اپنا موبائل نکالا اور ہانیہ کی اس بے خود رقص کی ایک مکمل ویڈیو بنانا شروع کر دی. اس کا ارادہ خطرناک تھا. وہ ہانیہ کو زیان کی نظروں میں اس قدر گرانا چاہتی تھی کہ زیان آج ہی اسے اپنے نام سے الگ کر دے. سلا نے وہ ویڈیو اپنے ایک کزن کو سینڈ کر دی جو اس وقت مردان خانے میں موجود تھا. ساتھ ہی ایک طنزیہ میسج میں لکھا، دیکھو زیان کی ہونے والی بیوی کے لچھن. حویلی کے بیرونی حصے یعنی مردان خانے میں اس وقت حکے کا دھواں، بھاری مردانہ آواز کی گونج اور کہکے بکھرے ہوئے تھے. چودھریوں کے تمام مرد دوست اور رشتہ دار وہاں موجود تھے. سردار زیان چودھری ایک بہت بڑے صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے تھا اور انتہائی شانہ اور روبدار انداز میں بیٹھا تھا. اس کے چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی اور پیشانی پر ہلکا سا بھل تھا جس کی پہچان تھا. اس نے سیاہ رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا جس پر اس کی کسرتی جسامت اور چوڑی چھاتی واضح تھی. محفل عروج پر تھی کہ اچانک اس کزن کا موبائل بجا. اس نے لاپرواہی سے فون نکالا اور ویڈیو پلے کی. ویڈیو دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس کے ہونٹ پر ایک غلیظ سی مسکراہٹ ابھری. وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا. اس کے اندر کا مردانہ تکبر اور کمینگی جاگ اٹھی. وہ فون ہاتھ میں لیے سیدھا زیان کے صوفے کے پاس آیا اور اس نے اسکرین زیان کے چہرے کے سامنے کر دی. اوئے ہوئے زیان یار، مان گیا تیری قسمت کو. کیا کمال ٹھمکے لگا رہی ہے تیری ہونے والی بیوی. یار کتنا مست فگر ہے اس کا، قسم سے آگ لگا دی اس نے. اس کزن کی زبان سے نکلنے والے یہ غلیظ اور بیہودہ الفاظ مردان خانے کے سناٹے میں ایک بم کی طرح پھٹے. زین کی گہری اور پرسکون آنکھیں جو ایک لمحہ پہلے تک نارمل تھی، اسکرین پر اپنی منکوہا کو یوں غیروں کے سامنے ناچتے اور کسی غیر مرد کی زبان سے اس کے جسم کی تعریف سنتے جیسے خون سے بھر گئی. ذہن کا دماغ سن ہو گیا. اس کے اندر موجود وہ جاگیردار، وہ حاکم اور وہ غیرت مند مرد جس کی ملکیت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، بری طرح بچھڑ گیا. ہانیہ اس کی عزت تھی، اس کی چادر تھی، اور آج اس کی چادر سریعام یوں اچھالی گئی تھی کہ ایک غیر مرد اس کے جسم کی خودوخال پر تبصرہ کر رہا تھا. زیان کی رگیں تن گئی. اس کا جبڑا اس قدر سختی سے بھینچا کہ کڑکڑاہٹ کی آواز آئی. اس نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کے بغیر اس کزن کے ہاتھ سے وہ موبائل کھینچا اور پوری طاقت سے سامنے دیوار پر دے مارا. موبائل کے پرخچے اڑ گئے اور شیشے کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے. اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، زیان ایک بھوکے اور زخمی شیر کی طرح اس پر چپٹا. اس نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا. تیری یہ زبان اور تیری یہ آنکھیں نوچ لوں گا میں خنزیر. تو نے کس جرت سے میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا؟ ذہن کی دہاڑ سے پورا مردان خانہ لرز اٹھا. اس کے مکھوں اور لاتوں نے اس کزن کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا. وہاں موجود تمام مردوں میں افراتفری مچ گئی. ہاتھا پائی اس قدر شدید تھی کہ زیان کسی کے روکے نہیں روک رہا تھا. اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ اسے جان سے مارنے پر تلا ہوا تھا. خاندان کے بزرگوں، زیان کے دوستوں اور ملازمین نے مل کر بڑی مشکل سے زیان کو اس سے دور کیا.
ज़ियान का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी सांसें ढूंढी की तरह चल रही थी और आंखों से जैसे शौले निकल रहे थे। उसने अपना बिखरा हुआ गिरबान दुरुस्त किया और बगैर किसी की तरफ देखे गुस्से से पैर पटकता अंदरूनी हवेली यानी औरतों के हिस्से की तरफ बढ़ा। वरदान खाने में एक मौत का सा सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि आज हवेली में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, किसी की जान जाने वाली थी। जहान के कदमों की धमक उसके अंदर चलने वाले जलजले की गवाही दे रही थी। वो सीधा उस हॉल की तरफ गया जहां से ढोलक और गीतों की आवाजें आ रही थी। हवेली का ये असूल था कि कोई मर्द बिना इजाजत या खनखारे औरतों के हिस्से में नहीं आता था। लेकिन आज जान की गैरत और उसके गुस्से ने सारे असूल, सारे लिहाज जलाकर राख कर दिए थे। वो एक हिब्बतनाक तूफान की तरह हॉल के बड़े दरवाजे से टकराया और एक जोरदार धक्के से खोल दिया। दरवाजा दरवाजे दीवारों से टकराकर एक भयानक आवाज पैदा कर गया, जिसने हॉल के अंदर मौजूद हर हंसी, हर गीत और ढोलक की हर थाप को मौत जैसी खामोशी में बदल दिया। हॉल में मौजूद दर्जनों औरतें और लड़कियों की सांसें हलक में अटक गई। जिसकी जहां हरकत थी वो वहीं मुंजमद हो गई। सबकी नजरें दरवाजे पर खड़े उस हौलनाक वजूद पर जम गई, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी और जिसके चेहरे की वहशत बता रही थी कि वो आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हानिया, जो अभी तक हॉल के बीचों बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी, जान के उस रूप को देखकर उसके कदमों तले से जैसे जमीन गायब हो गई। उसकी हंसी उसके होंठों पर ही जमकर रह गई और उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हुई। जान की अकाब जैसी नजरों ने सैकड़ों में से एक अपने शिकार को ढूंढ लिया था। वो भारी कदमों से चलता हानिया की तरफ पड़ा और उसके हर कदम के साथ हानिया की जान निकल रही थी। किसी माँ, किसी कजन, किसी बुजुर्ग औरत की जुर्रत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर जान को रोकती या उससे पूछती कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सिला दूर खड़ी एक पुरशोक और खबीस मुस्कुराहट के साथ ये सब दिख रही थी। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। उसे यकीन था कि जान आज सबके सामने हानिया को तलाक देकर हवेली से निकाल देगा और हानिया की सारी अकड़ खाक में मिल जाएगी। जान हानिया के बिल्कुल सामने आकर रुका। हानिया ने खौफ से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जान का फौलादी हाथ बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और उसने हानिया की मेहंदी लगी कलाई को इस कदर बेदर्दी और मजबूती से दबोचा कि हानिया के मुंह से दर्द की चीख निकलते निकलते रह गई। जान ने उसे एक जोरदार झटके से अपनी तरफ खींचा। हानिया का नरम नाजुक वजूद उसके सख्त सीने से टकराया। एक लम्हे के लिए जान की गर्म और गुस्से से भरी सांसें हानिया के चेहरे को झुलसा गई। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने जिस्म के हिस्सों को गैरों के सामने हिलाने का? जान की आवाज इस कदर सर्द, जहरीली और खतरनाक थी कि हानिया की रूह तक काम गई। उसे हानिया की आंखों में बराह रास्त दिखते हुए, दांत पीसते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें नाचने का? तो चलो, आज रात तुम्हारे तुम्हारे इस रक्स को, तुम्हारे इस ठुमके लगाने का सारा बोझ मैं अपने कमरे में जाकर उतारता हूँ। हानिया के चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि उसका एक मासूम सा रक्स उसके गले का ऐसा होलनाक तोक बन जाएगा। जयान, छोड़े मुझे, ये दर्द हो रहा है। हानिया की आवाज बमुश्किल उसके हलक से निकली। उसे अपना बाजू छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारे। उसके आंसू उसके गालों पर बहने लगे, लेकिन जयान की गिरफ्त किसी आहीनी शिकंजे की तरह मजीद मजबूत होती जा रही थी। उसने एक नजर हॉल में खड़ी सब औरतों पर डाली। उसकी आंखों की वहशत देखकर सबने नजरें झुका ली, बगैर किसी और की तरफ देखे, बगैर किसी लिहाज के। जान हानिया को इस तरह कलाई से घसीटता हॉल से बाहर अपने खास कमरे की तरफ ले जाने लगा। हानिया रो रही थी, ठोकरें खा रही थी। उसका भारी लहंगा उसके कदमों में उलझ रहा था, लेकिन जान को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। वो उसे एक मुजरिम की तरह घसीट रहा था। सिला का मजीद मुंह हैरत से खुला रह गया। तलाक तो दूर की बात, जान ने उसे किसी और को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया था और वो सीधा अपनी कमरे की तरफ लेकर गया था। जान ने अपने कमरे का भारी दरवाजा एक लात मार कर खोला, हानिया को अंदर धकेला और फिर अंदर से दरवाजा जोर से बंद करके लॉक कर दिया। कमरे के अंदर का माहौल कब्र की तरह तारीक और खौफनाक था। हानिया लड़खड़ा कर फर्श पर गिरी।
اس کا سارا غرور، اس کی ساری وقتی خوشی آنسوؤں میں بہہ گئی۔ وہ فرش پہ بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جب گزان دروازے سے ٹیک لگائے اپنی آستینیں فولڈ کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ہانیہ کے وجود پر گڑی ہوئی تھی، اور ان نظروں میں ایک ایسا طوفان پڑ رہا تھا جو آج رات ہانیہ کی ساری ضد، اس کا سارا جنون اور اس کا غرور بسم کر دینے والا تھا۔ کمرے میں چھائی یہ بھیانک خاموشی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اب فیصلہ صرف حاکم کا ہوگا اور مجرم کو سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ ہانیہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لڑز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب اس غزیلے خان کو پیش آتا ہے تو وہ کچھ نہیں سنتا۔ اس کی حاکمیت کے آگے بڑے بڑے زمیندار سر جھکا لیتے تھے، لیکن وہ نادان لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ ذہن اندر سے پتھر نہیں تھا، وہ ایک ایسا مرد تھا جو باہر سے اپنے اصولوں، اپنی جگیر اور اپنی روایات کی سخت کے پہرے دار تھا، لیکن اندر سے وہ اسی منقوہ کے لیے ایک عجیب سی نرمی رکھتا تھا جسے اس نے 6 ماہ پہلے ایک خاموش معاہدے کے تحت اپنے نام سے منسوب کیا تھا۔ اس کا سارا غرور، شہر جا کر پڑھنے کی وہ پاگل پن والی ضد، اور تھوڑی دیر پہلے کو وہ بے خود کر دینے والا رقص، سب کچھ جان کے اس پرجلال وجود کے آگے ریت کی دیوار کی طرح ٹھے چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کے سرد سناٹے کو چیر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب ذہن اس پر ہاتھ اٹھائے گا، اسے کوئی سخت جسمانی سزا دے گا، یا وہ سب کرے گا جو ایک بچھڑا ہوا جاگیردار اپنی نافرمان بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن ذہن اپنی جگہ چٹان کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس نے ہانیہ کے اس کانپتے اور سسکتے اور زمین پر بکھرے سرد وجود کو دیکھا تو اس کے اندر دہکتا ہوا غصے کا لاوا ایک دم جیسے ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ غسیلہ ضرور تھا، اپنی بات منوانے والا، اڑیل اور ضدی خان بھی تھا، لیکن کوئی ظالم درندہ نہیں تھا جو ایک ڈری ہوئی سہمی ہوئی لڑکی پر اتنا زور آزما اور جسمانی اذیت کا نشانہ بنا تھا۔ اسے ایک گہرا سانس لیا تاکہ اپنے اندر کی اس طوفان اور غیرت کی اس آگ کو قابو میں رکھ سکے جو کہ مردان خانے میں لگی تھی۔ وہ ہانیہ کے قریب آیا، لیکن اس نے اسے چھوا تک نہیں۔ رو مت۔ ذہن کی آواز کمرے میں گونجی۔ یہ آواز اونچی اور کان پھاڑ دینے والی نہیں تھی، لیکن اس میں ایک ایسی کاٹ، ایسی سرد میری، ایسی حکمیت تھی کہ ہانیہ کی سسکیاں فوراً حلق میں اٹک گئی۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر ذہن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا وہ سمندر تھا اور چہرے پر موت کا سا خوف، جسے وہ کسی جلاد کے جیسے سامنے بیٹھی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے آج کیا کیا ہانیہ؟ ذہن نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ دیا۔ اس کی گہری سیاہ نظریں ہانیہ کے اترے ہوئے چہرے پر گھڑی ہوئی تھی۔ تم چودھریوں کی عزت ہو، میری منقوہ ہو، اور میری عزت جب غیر مردوں کے موبائل فونز کی اسکرین پر ایک تماشے کی طرح چلے گی تو تمہیں کیا لگتا ہے میں خاموش کھڑا تماشا دیکھوں گا؟ تمہاری وہ ویڈیو مردان خانے تک پہنچ گئی تھی، میرے ہی دسترخوان پر بیٹھنے والے میری ہی عزت پر، تمہارے جسم پر تبصرے کر رہے تھے۔ تم نے میری غیرت کو کس طرح سرے بازار اچھالا، اس بات کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ حویلی ہے، کوئی شہر کا کلب نہیں جہاں تم بے دہانی میں ایسے قدم اٹھا لو اور کوئی تمہیں کچھ نہ کہے۔ ہانیہ کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اسے لگا تھا کہ شاید جاننے سے صرف عورتوں کے بیچ اس حالت میں دیکھ لیا تھا، لیکن یہ سن کر اس کی ویڈیو مردوں تک پہنچ گئی ہے۔ وہ شرم اور ندامت سے زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ ہانیہ کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے بولی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ سب وہاں کزن تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی میری ویڈیو بنا لے گا اور وہاں تک پہنچا دے گا۔ مجھے معاف کر دے پلیز، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے آنسو دوبارہ تیزی سے بہنے لگے۔ ذہن نے اس کی معصوم اور اس کی بے وقوفی پر دل ہی دل میں ایک گہرا دکھ محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ نے یہ سب کسی بری نیت سے نہیں کیا تھا، وہ تو بس ایک نادان لڑکی تھی جسے اس حویلی کی غلیظ سیاست اور یہاں موجود حاسدوں کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ لیکن ذہن اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ اس کی غلطی معمولی تھی۔ میں تمہاری ان بے وقوفیوں اور نادانیوں کی سزا آج ہی تمہیں دے سکتا تھا ہانیہ۔ ذہن کی آواز میں ایک پرسرار سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ اس نے اپنے لہجے کو مزید سرد اور باوقار بنا لیا، لیکن میں جانتا ہوں کل ہماری رخصتی ہے، آج میری مہندی کی رات ہے، اور میں اپنے ہی گھر میں اپنے دادا جان کی بیماری کے دوران کوئی ایسا تماشا نہیں بنانا چاہتا جس سے اس حویلی کی عزت مزید خراب ہو اور لوگ باتیں بنائیں۔
मैं तुम्हें मारने या तुम पर हाथ उठाने वाला कोई वहशी इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हक और अपना गुस्सा वसूल करना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हानिया ने हैरत और डर के मिले जुले तासुरात के साथ जान की तरफ देखा। क्या वो वाकई उसे माफ कर रहा था? जान थोड़ा सा आगे झुका। उसकी आंखें हानिया की आंखों में बराह रास्त झांक रही थी। आज की रात मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। जाओ और जाकर कल के दिन की तैयारी करो, लेकिन याद रखना, आज जो कुछ तुमने गैरों के सामने ये सब किया है, उसका सारा हिसाब, उसका सारा बदला मैं कल रात लूंगा। कल जब तुम मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनकर आओगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी मनकुआ होने का असल मतलब क्या है। चलो अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा ये सब टूट जाए और मैं कोई और फैसला कर लूं। ये अल्फाज किसी बारी हथौड़े की तरह हानिया के दिमाग पर गिरे। जहानी उसे आज तो छोड़ दिया था, लेकिन कल के लिए एक ऐसे खौफनाक इंतजार की सूली पर लटका दिया था जिसका तस्वुर ही उसकी जान निकालने के लिए काफी था। मौत से ज्यादा मौत का खौफ इंसान को मार देता है। जान ने बड़ी महारत से एक सख्त गैर हाकिम की तरह हानिया की नफ्सियात के साथ खेला था। हानिया ने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया था। वो तेजी से उठी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने अपना भारी लहंगा समेटा और गिरती फिरती दरवाजे की तरफ भागी। कांपते हाथों से चुटकनी खोली और कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। जहन ने एक लंबा सांस लिया और बंद होते दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो अभी रोती हुई भागी थी। अचानक जैन के उस सख्त सर्द और गसीले चेहरे की तमाम तर्शकने गायब हो गई और उसकी लबों पर एक इंतहाई दिलकश, नरम और तमानत भरी मुस्कुराहट उभर आई कि आंखों की वो सारी वहशत रफू चक्कर हो चुकी थी। वो जानता था कि हानिया बेहद डर गई है और यही वो चाहता था। उसे इस हवेली की दूसरी हासिल औरतों से बचाने के लिए उस पर अपना खौफ और अपना हक जताना चाहता था, ताकि आइंदा कोई उसकी तरफ उंगली उठाने की जुर्रत न करे। उसे मारना नहीं, बस उसे ये सिखाना चाहता था कि वो अब चौधरी जैन की बीवी है। उसकी जिम्मेदारी है कोई आम लड़की नहीं जो यूं किसी के भी सामने खुद को गैर महफूज महसूस कर ले। उस मुस्कुराहट में हानिया के लिए एक अनकही सी नरमी और एक शौहर का वो रवायती हक छुपा था जिसे वो कल रात बड़े सुकून से अंदाज में जताने वाला था। दूसरी तरफ हानिया जब भागती औरतों के हिस्से में पहुंची तो उसकी हालत किसी सदमे के मारे हुए मरीज जैसी थी। उसका चेहरा गुस्से से भीगा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और सांसें बुरी तरह से उखड़ी हुई थी। हवेली की औरतें जो उस वक्त दम साधे बैठी थी कि पता नहीं अंदर बंद कमरे में क्या क़यामत टूट रही होगी। उसे यूं बगैर किसी ज़ाहरी चोट के जिंदा सलामत वापस आता देख हैरान रह गई। उसकी वालदा भागती हुई बाहर आई और उसे फौरन से अपने गले लगा दिया। तनिया मेरी बच्ची, तू तू ठीक तो है ना? उस गसीले खान ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? उसने तुझे मारा तो नहीं? हने के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। उसके कानों में सिर्फ जान की वो आवाज गूंज रही थी कि कल रात में सारा बदला लूंगा। कजिन्स ने उसे घेर लिया और उसे फौरन वहां से हटाकर उसके कमरे में ले गई। वहां जाकर सब जब कजिन्स ने मर्दान खाने की खबरें और जान के गसीले की तफसीलात सुनाई तो हानिया का दिल और भी बैठ गया। हानिया, तू तो खुशकिस्मत है जो जान मैंने तुझे बगैर कुछ कहे छोड़ दिया। तुझे पता है मर्दान खाने में उसने हमजा के साथ क्या किया? वो तो इस वक्त गुस्से में किसी बिछड़े हुए शेर की तरह था। हवेली का कोई भी बंदा, हत्ता कि बड़े चाचू भी उसके सामने बोलने की जरूरत नहीं कर पा रहे थे। एक कजन ने सरगोशी करते हुए और आंखें फाड़ते हुए दूसरी कजन जो कि जरा मुंह फटती, उसे लुकमा दिया। अरे, उसे आज छोड़ा है तो कल थोड़ी छोड़ेगा। कल तो बकायदा रुखसती है। जान भाई इतनी जल्दी माफ करने वालों में से कहाँ है? वो तो एक कट्टर और अनाप्रस्त जागीरदार है। उनकी अना को जो ठेस आज पहुंची है ना, उसका एक एक कतरा कल रात इस बंद कमरे में जरूर वसूल करेंगे। अब तो बस दुआएं हैं कि हानिया कल रात तेरी जान बच जाए। उस खौफनाक और डरावनी बातों ने खाने की लफ्तियात को मजीद खोखला करके रख दिया। वो सारी रात जागती रही, बिस्तर पर लेटी हुई बंद आंखों से छत को घूरती रही। उसके जहन में बार बार अपना वो रक्स और फिर जान की वो सर्द गजबनाक आंखें घूम रही थी। उस शदीद पछतावे की आग में जल रही थी। उसे सोचा कि उसकी तालीम, उसके ख्वाब, उसकी वो मासूम सी बगावत, सब कुछ उस एक वाक़े और उसके नादाम कदम की भेंट चढ़ चुका है। अब उसकी जिंदगी चौधरी जान के रहमो करम पर थी।
جو دیکھنے میں ایک وجیہہ اور پروکار مرد تھا، لیکن جس کے اندر ایک ایسا ضدی اور اصولوں کا پکا انسان بستا تھا جس نے ہانیہ کی ساری آزادی اور ہنسی چھین لی تھی۔ وہ خوف سے کانپتی رہی، اسے ہر گزرتا ہوا لمحہ کل رات کی اس سولی کی طرف لے جاتا۔ وہ محسوس ہو رہا تھا اس رات حویلی کے ایک اور کمرے میں سلا بھی بے چینی سے جاگ رہی تھی، سلا جس نے وہ ویڈیو بنا کر یہ ساری آگ لگائی تھی اور ہانیہ کی زندگی میں زہر گھولا تھا۔ اس انتظار میں تھی کہ ابھی کسی بھی وقت مردان خانے سے ہانیہ کی طلاق کی خبر آئے گی اور حویلی میں کہرام مچائے گا۔ اسے پوری امید تھی کہ سردار زان چودھری جیسا غیرت مند اور غسیلہ انسان کبھی بھی ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کرے گا جس کا تماشا اس طرح مردوں تک پہنچ گیا ہو۔ سلا اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، اس کی آنکھوں میں ہانیہ کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھنے کی ایک خبیث اور زہریلی سی چمک تھی، کیونکہ اس نے سلا کا حق مارا تھا۔ زان میری محبت تھی ہانیہ، تم اس کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ تلخی سے مسکرائے اور اسے یقین تھا کہ کل صبح کوئی رخصتی نہیں ہوگی، بلکہ حویلی میں لیلی کے صحن میں ہانیہ کی رسوائی کا باقاعدہ تماشا لگے گا اور زان اسے دھکے دے کر حویلی سے نکال باہر کرے گا اور اس طرح ہانیہ کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ لیکن جب اگلی صبح طلوع ہوئی اور حویلی میں پھر سے شادی کی کہما کہمی شروع ہوئی تو سلا کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ اسے ملازمہ سے خبر ملی کہ چودھری زان نے رخصتی کی تیاریوں کو مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا ہے اور آج دوپہر کو ہی ہانیہ پورے روایتی انداز میں رخصت ہو کر اس کے کمرے میں جائے گی۔ اور یہ خبر سن کر سلا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہو۔ اس کی ساری سازشیں، اس کی ساری حسد کی آگ الٹی اسی کے گلے پڑ گئی تھی۔ زیان نے ہانیہ کو چھوڑا نہیں تھا، طلاق دینا تو دور کی بات تھی، بلکہ اسے اپنی دلہن بنا کر اپنا نام دے کر سب کے سامنے عزت دینے والا تھا۔ سلا صدمے اور غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بال نوچنا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ حویلی میں چودھری زان کے حتمی فیصلے کے خلاف بولنے کی کسی کی اوقات نہیں تھی۔ حویلی کو پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا تھا، رشتہ داروں کی مبارکبادیں، کھانوں کی خوشبوئیں اور ہنسی مذاق کا سلسلہ عروج پر تھا، لیکن سارے خوشگوار اور رنگین ماحول کے بیچوں بیچ دلہن کے کمرے میں ایک عجیب سی ماتمی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہانیہ کو جب پارلر والیوں نے عروسی جوڑے میں تیار کر کے آئینے کے سامنے بٹھایا تو ایک جیتی جاگتی تصویر لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا انتہائی قیمتی اور بھاری روایتی کام والا جوڑا، ماتھے پر سجا جھومر، ناک میں نت اور گلے میں چودھریوں کا خاندانی طلائی ہار، سب کچھ اسے کسی پرائی ریاست کی ملکہ کا روپ دے رہا تھا۔ لیکن اس ملکہ کے چہرے پر کوئی خوشی، کوئی چمک یا دلہنوں والی کوئی شرم و حیا نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں رات پر جاگنے اور رات رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ چیلے پارلر والیوں نے میک اپ کی موٹی تہوں سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کسی مردے کی طرح برف جیسے ٹھنڈے ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح کشتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سرخ جوڑا، یہ زیورات اور یہ سجاوٹ اس کے لیے کسی خوشی یا نئی زندگی کا پیغام نہیں، بلکہ زان کی اس قید کا باقاعدہ آغاز ہے، جہاں آج رات اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنی تھی، جس کا وعدہ زیان نے کل رات اس بند کمرے میں کیا تھا۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، کہیں چھپ جائے، لیکن وہ یہ بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ چودھریوں کی اس آہینی حویلی سے اور خاص طور پر اس زان کی دسترس سے بھاگنا موت کو خود کو گلے لگانے کے مترادف تھا۔ وقت تیزی سے گزرا اور بالآخر وہ بھاری لمحہ آ گیا جب مردان خانے سے بارات اندرون حویلی داخل ہوئی۔ زان سب سے آگے تھا۔ اسے سفید رنگ کا انتہائی شاندار اور روایتی شلوار قمیض پہن رکھا تھا، جس پر کالی مخمل کی واسکٹ اور سر پر چودھریوں کا روایتی کلہ سجا ہوا تھا۔ وہ بلا کا وجیہہ اور مردانہ بروقار وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ اس کی چوری پیشانی، گہری سی آنکھیں اور چہرے کی وہ مخصوص سنجیدگی دیکھ کر حویلی کی لڑکیوں کی سانسیں رک گئی۔ لیکن جو چیز جب سب سے زیادہ پراسرار اور دل دہلا دینے والی تھی، اس زان کے چہرے پر موجود ایک ہلکی سی کنٹرولڈ اور انتہائی پر اعتماد مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ کل والے طوفانی اس غصے کی بالکل ضد تھی۔ سب رشتہ داروں کو لگ رہا تھا کہ زیان کے چہرے پر یہ سکون کسی بہت بڑے طوفان کی آمد کا پیشی خیمہ ہے۔
وہ مسکراہٹ کسی عام دلہے کی شرمیلی یا خوشی والی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے حاکم کی مسکراہٹ تھی جسے معلوم تھا کہ اس کا شکار اب مکمل طور پر اس کی دسترس میں آ چکا ہے اور اب کوئی بھی اسے اس سے چھین نہیں سکتا۔ ذہن چلتا ہوا دلہن کے صوفے تک آیا۔ ہانیہ کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی نظریں صرف اپنی مہندی لگے قدموں پر جمی تھی، اس کا پورا وجود ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ ذہن نے جھک کر ہانیہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں تھام لیا۔ ہانیہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی ننگی بجلی کی تار سے اسے چھو لیا ہو۔ ذہن کی گرفت میں سختی نہیں تھی، لیکن ایک ایسی مضبوطی، ایک ایسا حق اور حاکمیت تھی جو یہ اعلان کر رہی تھی کہ اب یہ لڑکی صرف اس کی ہے۔ اسے ہانیہ کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا، جیسے اسے خاموش پیغام دے رہا ہو کہ میں آ گیا ہوں اور اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حویلی کے بڑے بزرگوں نے آگے بڑھ کر دعائیں دی، ضروری رسمیں ادا کی کہ پھر رخصتی کا وہ دل خراش لمحہ آ گیا۔ ہانیہ پوٹ پوٹ کر روتے اپنے ماں باپ اور کزنز کے گلے لگی۔ اس کی آنسو والدین سے بچھڑنے کے روایتی غم سے کہیں زیادہ اس نامعلوم خوف اور دہشت کے تھے جو اب اسے ذہن کے تنہا کمرے میں برداشت اسے کرنا تھا۔ حویلی کے اس حصے میں جو خاص طور پر ذہن کی رہائش کے لیے مخصوص تھا اور جہاں عام ملازمین یا عورتوں کا گزر بہت کم ہوتا تھا، آج ایک عجیب سی خاموشی اور پراسرار چھائی ہوئی تھی۔ ذہن ہانیہ کو لیے اس طویل راہداریوں سے گزر رہا تھا جس کی دیواروں پر لگی قدیم لیمپ ایک مدھم اور سنہری سی روشنی بکھیر رہے تھے۔ ہانیہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اس بند کمرے کی طرف پڑ رہی تھی جہاں ذہن نے اس کا سارا غرور خاک میں ملانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ بالآخر وہ بھاری بلوط کا دروازہ آیا اور ذہن نے اسے کھول کر ہانیہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے کے اندر کا منظر کل رات والے تاریک عقوبیت خانے جیسا نہیں تھا، بلکہ آج اسے سرخ گلابوں کی موتیے کی لڑیوں اور مدھم روشنی سے ایک روایتی اور انتہائی خوبصورت سیج کا روپ دیا گیا تھا۔ لیکن ہانیہ کی آنکھوں میں ان پھولوں کی خوبصورتی نہیں، بلکہ اپنے الزام کا خوف بسا تھا۔ ہانیہ دبے قدموں چلتی پھولوں سے سجے اس بڑے سے بیڈ کے بیچوں بیچ جا کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنا بھاری گھونگھٹ چہرے پر گرا لیا، لیکن اس گھونگھٹ کے اندر اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے اور مسلسل کانپ رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے اور لاک ہونے کی مخصوص کلک کی آواز ہانیہ کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی تھی۔ جان نے دروازہ لاک کیا اور اپنی واسکٹ کے بٹن کھولتے اسے اتار کر ایک کرسی پر رکھ دیا۔ اسے اپنے سر سے روایتی کلا بھی اتارا اور اپنے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہانیہ کی طرف قدم بڑھائے۔ کمرے میں چھائی ہوئی پرسکون اور بھاری خاموشی صرف جان کے قدموں کی آہٹ سے ہی ٹوٹ رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ ذہن اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ کو اپنے وجود کے گرد ذہن کی مخصوص مردانہ خوشبو اور اس کی جلال کی تپش محسوس ہونے لگی تھی۔ ذہن نے اس طرح سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہانیہ کا سرخ بھاری گھونگھٹ پیچھے کی طرف الٹ دیا۔ ہانیہ کا چہرہ آنسو سے تر تھا، اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور کانپتے ہوئے لب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ گزشتہ رات سے کسی ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ ذہن اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا دایاں بازو بیٹھ کے ٹراؤن سے یوں ٹکایا جیسے وہ بڑے اطمینان سے کسی شکار کا جائزہ لے رہا ہو۔ تو ذہن کی گہری پاٹدار اور طنزیہ مسکراہٹ میں ڈوبی ہوئی آواز نے کمرے کا سناٹا توڑا۔ کہاں سے شروع کریں؟ آج کون سا گانا لگایا جائے؟ کل تو تم نے اپنے شوق اور اپنی مرضی کا گانا چنا تھا، آج کسی دھن پر ناچنا پسند کرو گی میری دلہن؟ یہ الفاظ ہانیہ کے دل پر کسی نشتر کی طرح لگے۔ اس کا انداز حد درجہ طنز لیے ہوئے تھا۔ ہانیہ نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے اندر کی وہ سہمی ہوئی لڑکی ایک لمحے کے لیے بلبلا اٹھی۔ آپ تو مجھ سے ایسے بات کریں جیسے میں کوئی ناچنے والی ہوں۔ ہانیہ کی آواز روتے ہوئے بھر آئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کے کنارے کو مٹھی میں جگڑ لیا تھا۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ویڈیو بنے گی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے توبہ کر لی ہے۔ میں آج کے بعد کبھی کسی کے سامنے نہیں ناچوں گی۔ مجھے سزا مت دے ذہن، میں مر جاؤں گی۔ ہانیہ کی وہ معصوم التجا، اس کا وہ گڑگڑانا اور اس کے آنسو ذہن کے اندر اس سخت گیر اور غسیلے خول کو لمحہ بہ لمحہ پگھلا رہے تھے۔ ذہن کو پتھر دیر درندہ نہیں تھا، وہ تو بس ایک
غیرت مند اور اپنی محبت کے معاملے میں حد درجہ پوزیسو انسان تھا۔ ہانیہ یہ سمجھتی تھی کہ ان کا نکاح محض ایک وقتی سمجھوتا تھا جو اس کی پڑھائی کے لیے کیا گیا تھا، لیکن وہ چودھری ریضان کے خاموش اور گہرے عشق سے مکمل طور پر ناواقف تھی جو اس نے نکاح کے پہلے دن ہی اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ ریضان نے ہانیہ کے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہانیہ اس اچانک لمس پر لرز اٹھی، اسے ڈر کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے، اور لیکن زال کی گرفت مضبوط تھی۔ تاہم اس نے اس کی گرفت میں کل رات جیسی وحشت یا غصہ نہیں دیکھا تھا، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ اور نرمی تھی۔ ہانیہ، زیان کی آواز اچانک بدل گئی، اس میں سے وہ طنز و غصہ اور وہ حاکمیت غائب ہو کے اس کی جگہ ایک ایسے لہجے نے لے لی جس میں بے پناہ محبت، گہرائی اور ایک شعور کا مان چھپا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کل غصہ کس بات پر آیا تھا؟ کیا مجھے اس بات پر غصہ آیا تھا کہ تم خوش تھی، یا اس بات پر کہ تم مہندی میں اپنی کزنز کے سامنے ڈانس کر رہی تھی؟ نہیں ہانیہ، مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ میری بیوی، میری منقوہ، جس کے ساتھ کے لیے میں کب سے ترسا ہوا ہوں، اس کی دلکشی، اس کا وہ رقص اور اس کے جسم کے خودخال کوئی اور مرد اپنی کمینی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آنیہ نے حیرت اور سختے کے عالم میں زیان کی ان گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا جن میں اب غصے کی بجائے ایک بے پناہ چاہت اور محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ زیان نے ہانیہ کے ہاتھوں کو ہلکا سا چوما، جس پر ہانیہ کی سانسیں جیسے حلق میں ہی رک گئی تھی۔ چودھری زیان کا غصہ اس کی انا کا نہیں، اس کی غیرت اور اس کی محبت کا مسئلہ تھا۔ زیان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کے آنسو صاف کیے۔ میں درندہ نہیں ہوں ہانیہ، میں صرف تمہارا شوہر ہوں، وہ انسان جو تم سے اس دن سے محبت کرتا ہے جس دن تم نے میری تمام تر حاکمیت کے باوجود مجھ سے بغاوت کر کے یونیورسٹی جانے کی ضد کی تھی۔ مجھے تمہاری اسی ضد، تمہاری اسی الہڑ پن سے محبت ہوئی تھی۔ وہ نکاح میرے لیے کوئی کاغذی کاروائی یا مجبوری نہیں تھا، وہ میری زندگی کا سب سے سچا فیصلہ تھا۔ اور جب میں نے کل مردان خانے میں ان غلیظ مردوں کو تمہاری اس خوبصورتی پر تبصرہ کرتے سنا جو صرف اور صرف میرا حق ہے، تو میرا دل کیا کہ میں اس پوری حویلی کو آگ لگا دوں۔ ہانیہ کے چہرے پر ذہن پر چھائی ہوئی خوف کے سارے بادل جٹنے لگے تھے۔ وہ جسے اپنا سب سے بڑا دشمن ایک ظالم اور بے حس انسان سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کا سب سے بڑا محافظ اور ایک ایسا عاشق نکلا جو اپنے محبت کے اظہار کے لیے بھی غصے اور روب کا سہارا لیتا تھا۔ ہانیہ کی ہچکیاں تھم گئی، اس کے اندر کی وہ بغاوت اور ڈر ایک عجیب سے طمانت اور شرم میں بدلنے لگا۔ کل تم نے جو کیا وہ نادانی تھی، زیان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس نادانی کی سزا میں تمہیں کل رات ہی دیتی تھی جب میں نے تمہیں خوف کے اس سمندر میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میں جانتا تھا تم ڈر جاؤ گی، لیکن میں تمہیں سویلی کی خلیص سیاست اور یہاں کے حاسد لوگوں سے بچانے کے لیے وہ ڈر دینا چاہتا تھا تاکہ تم محتاط ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہانیہ، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر درگزر کر دیا۔ ہانیہ نے بے ساختہ ایک لمبی سانس لی جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ اسے سوچا بھی نہیں تھا کہ سردار ذہان چودھری اتنا نرم اور اتنا سمجھدار بھی ہو سکتا ہے۔ ذہان چلتا ہوا کمرے کے کونے میں رکھے جدید میوزک پلیئر کی طرف گیا اور اس نے اس کا سوئچ آن کر دیا۔ کمرے میں ایک انتہائی مدم اور رومانوی، دل کو چھو لینے والی دھن گونجنے لگی۔ ہانیہ پھر سے چونکی۔ ذہان واپس اس کے پاس آیا، اس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کے سامنے کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر اب ایک انتہائی دلکش اور شرارتی مسکراہٹ تھی۔ کل تم اکیلے ناچ رہی تھی، تم نے غیروں کے سامنے رقص کیا تھا۔ ذہان کا لہجہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، اس میں ایک رومانوی چاشنی تھی۔ آج میری شرط ہے، آج تم رقص کرو گے، لیکن اکیلے نہیں، میرے ساتھ، اور صرف میرے لیے۔ ہانیہ کے گالوں پر حیا کی گہری سرخی چھائی تھی۔ اس کا وہ سارا خوف، وہ سارا ڈر جو پہلے 24 گھنٹوں سے اس کے اعصاب پر سوار تھا، اب محبت اور ایک خوبصورت سے احساس میں بدل چکا تھا۔ اسے کامتے لیکن پر اعتماد ہاتھوں سے اپنے ہاتھ ذہان کے ہاتھ میں دے دیے۔ ذہان نے اسے بیڈ سے کھڑا کیا۔ اس کے باہری لہنگے کے باوجود اس نے ہانیہ کو ایک انتہائی نرمی سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ہانیہ کا سر ذہان کے چوڑے سینے کے بالکل قریب تھا۔ وہ ذہان کے دل کی دھڑکنیں سن سکتی تھی جو اس وقت صرف اس کے لیے دھڑک رہا تھا۔ مدھم موسیقی، سرخ گلابوں کی خوشبو اور بند کمرے کی اس تنہائی میں ذہان نے ہانیہ کے ساتھ ایک انتہائی پروکار اور خوبصورت مچلنا ڈانس شروع کیا۔ ہانیہ جو کل تک اس ڈانس کے نام سے کانپ رہی تھی، آج ذہان کی باہوں میں خود کو
دنیا کی سب سے محفوظ اور خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ زان کا قریب آنا، اس کا وہ مضبوط لمس اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی بے پناہ محبت ہانیہ کے اندر کے سارے شکوے، سارے ڈر بسم کر چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب میں ہو۔ زان نے رقص کے دوران ہی ہانیہ کو اپنے مزید قریب کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ صرف ایک بوسہ نہیں تھا، بلکہ ایک شوہر کی طرف سے اپنی بیوی کو دیا گیا وہ مان اور وہ تحفظ تھا جس نے ان کے درمیان میں موجود حاکمیت اور بغاوت کی ہر دیوار کو گرا دیا تھا۔ ہانیہ نے شرما کر اپنا چہرہ زان کے سینے میں چھپا لیا اور پھر محبت اور سکون کے سمندر میں ڈوب گئے۔ دونوں ایک جان ہو گئے۔ رات کا وہ طوفان جو ہانیہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، ایک بے حد خوبصورت اور رومانوی صبح میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی روشنی کی کرنیں پھیلی ہوئی تھی۔ زان اس کے پاس نہیں تھا، لیکن تکیے پر رکھے ہوئے ایک سرخ گلاب اس بات کا ثبوت تھا کہ کل رات جو کچھ ہوا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک خوبصورت حقیقت تھی۔ ہانیہ نے وہ گلاب اٹھایا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی کھلکھلاتی مسکراہٹ ابھری جو پچھلے 6 مہینوں میں کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ولیمے کے لیے تیار ہونے لگی۔ دوسری طرف حویلی کے بیرونی ہال میں ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ زان مکمل طور پر تیار اپنے مخصوص روایتی لباس میں ملبوس مردان خانے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک راہداری میں اس کا سامنا سلا سے ہوا۔ سلا جس کی آنکھوں کے نیچے کالے ہلکے پڑے ہوئے تھے اور جس کا چہرہ حسرت اور ناکامی کی وجہ سے بجھا ہوا تھا۔ زان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور راستہ بدلنے لگی، لیکن زان کی بھاری اور سرد آواز نے اس کے قدم وہیں جما دیے۔ رکو سلا۔ زان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت اور نرمی جو ہانیہ کے لیے تھی اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک غضبناک حاکم نے لے لی تھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم ہانیہ کی وہ ویڈیو بنا کر کسی اور کے فون میں مجھے بھجواؤ گی اور مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ سلا کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ وہ کانپنے لگی۔ زیان صاحب میں نے کچھ نہیں۔ وہ ہکلائی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ زیان نے اپنی آواز کو نیچا لیکن انتہائی خطرناک رکھتے ہوئے کہا، چودھری زان کی حویلی میں پتہ بھی ہلتا ہے تو اس کی خبر مجھ تک پہنچتی ہے۔ مجھے کل رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ ویڈیو کس نے بنائی اور کسے بھیجی۔ تم نے میری بیوی کی عزت کو خطرے میں ڈالا۔ تم نے میری غیرت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کر رہا کہ میں کل رات ہی تمہیں اس حویلی سے دھکے دے کر باہر نکال دوں، لیکن میں اپنی اور اس خاندان کی عزت کا لحاظ کر رہا ہوں۔ سلا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی ساری سازش اب بے نقاب ہو چکی تھی۔ تم ہانیہ سے حسد کرتی ہو نا؟ تم چاہتی ہو کہ میں اسے طلاق دے دوں اور تمہیں اپنا لوں؟ زان نے حقارت سے سلا کی طرف دیکھا۔ سن لو سلا، اپنی اس حاسد دماغ میں بٹھا لو، محبت اور مقام سازشوں اور چالوں سے نہیں ملتے۔ ہانیہ میری منقوہ، میری محبت ہے، وہ صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ میرے دل میں اور اس حویلی میں ہانیہ کے سوا کسی اور کی کوئی جگہ نہیں۔ اگر آج کے بعد تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا یا پھر اس کے خلاف کوئی سازش کرنے کی جرت کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے چچا کی بیٹی ہو۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زندہ رہنے کی دعائیں مانگو گی۔ زان کی اس وارننگ نے سلا کی روح تک کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کی ساری امیدیں، اس کا سارا حسد اپنے خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ وہ بغیر کوئی لفظ بولے خاموشی سے اپنے آنسو بہاتی ہوئی ذلت اور رسوائی کا توق پہنے وہاں سے چلی گئی۔ زان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ایک پرسکون سانس لیتے واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ کمرے میں ہانیہ ولیمے کے خوبصورت لباس میں تیار ہو چکی تھی۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زان کو اندر آتے دیکھ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ زان مسکراتا اس کے پاس آیا اور اس نے اپنی جیب سے ایک براؤن رنگ کا بڑا سا لفافہ نکال کر ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ نے حیرت سے لفافہ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو۔ زان نے نرمی سے جواب دیا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اس کے اندر شہر کی سب سے بڑی اور مہنگی یونیورسٹی کے داخلہ فارم تھے، فیس کی رسیدیں اور ہانیہ کے نام کا ایڈمیشن لیٹر موجود تھا۔ ہانیہ کے آگے خوشی اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے کبھی ان کاغذات کو دیکھتی اور کبھی زان کو۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میرا ٹھکانہ صرف آپ کا کمرہ ہوگا۔ دادا جان بھی خلاف تھے میرے ایم فل کرنے کے؟ ہانیہ کی آواز خوشی کے مارے کانپ رہی تھی۔
جان نے ہنس کر اس کی گال کو چھوا۔ وہ تو میں نے تمہیں ڈرانے کے لیے کہا تھا میری ضدی لڑکی، تمہیں کیا لگا چودھری جان اتنا ظالم اور روڈ ہے جو اپنی بیوی کے اپنی محبت کی خواب چھین لے گا؟ ایک پڑھے لکھے خان کی بیوی بھی ہائی کوالیفائڈ ہونی چاہیے۔ اور شرارت سے بولا، دادا جان کو میں نے منا لیا ہے، تم پڑھو گی، جتنا چاہو اتنا پڑھو گی، لیکن یونیورسٹی میں اب تمہارے ساتھ میری گھاٹ نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہو جایا کرے گا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک پڑے تھے۔ اس نے وہ لفافہ ایک طرف رکھا اور بے سختہ آگے بڑھ کر جان کے گلے لگی۔ اس کی ساری بغاوت، ساری ضد اور جان کی اس لازوال محبت کے آگے سر تسلیم خم کر چکی تھی۔ جان نے مسکراتے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ویسے ایک بات ہے، جان نے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ایک شرارتی سا لقمہ دیا، تم نے توبہ تو کر لی ہے کہ اب کسی کے سامنے نہیں ناچو گی، لیکن میرے لیے وہ توبہ کام نہیں کرے گی۔ میرے سامنے تمہیں روز اسی طرح مسکرانا اور میرے دل کے تاروں پر رقص بھی کرنا ہوگا، منظور ہے؟ خسیل خان کی بیگم۔ ہانی نے جان کی باہوں کے احسار میں اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیا، محبت اور ایک نئی زندگی کی چمک تھی، اور وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ منظور ہے، سردار جان چودھری۔ اس کی اس حسین کمرے کے ماحول کو مہکا دیا تھا۔ ان دونوں کی محبت کا وہ سفر جو مجبوری، غصے اور بغاوت سے شروع ہوا تھا، اب ایک خوبصورت، مکمل اور سچے رشتے میں ڈھل چکا تھا، اور یہ ان کی زندگی کا وہی مہکتا ہوا عشق تھا۔